किसी चीज पे आ जाता है, ये इंसानी फितरत है। तो इस पे पकड़ नहीं है। सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा दिल इतना साफ हो कि तुम्हारे दिल में ये बात भी ना आए, गिना तुम्हें नसीब हो जाए। लेकिन इसके बावजूद हम बशर हैं, कमजोर हैं। तो किसी शख्स के पास कोई चीज देखी और ललचा गया दिल उसकी तरफ, और फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश में तरद्दुद में लग गया। दिल में ख्याल भी आते हैं, वसवसे भी आते हैं, और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं कि इंसान खुद अपने पे हंसता है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जिसकी इत्तिबा में चल पड़ा, जिसकी ख्वाहिश में चल पड़ा, तो ये हलाक कर देने वाली चीज। आरजू का पैदा हो जाना, हत्ता के आरजू तो आरजू रही। सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम बयान कर दें तो कत्ल कर दिए जाएं। इतना गलीज ख्यालबाज कात इंसान के दिल की तख्ती पे आता है, दिमाग की स्क्रीन पे उभरता है। तो फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम उसको झटकने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का कोई ख्याल आता है तो बंदा उसको झटकता है, दूर करता है, और बंदा खौफ ज़दा होता है और अल्लाह की पनाह में आता है, और उसकी एक हालत होती है। तो उस हालत का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो फिर ये करते हैं। तो फरमाया कि ज़ालिका सरीहुल ईमान, ये तुम्हारे वाज़े ईमान की अलामत है कि उस वसवसे के बाद जो तुम्हारी तबीयत में बेचैनी और बेजारी पैदा हुई, और उसको धकेलने के लिए, उसको ख्याल से हटाने के लिए, उसको तसव्वुरात से दूर करने के लिए जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हारा ईमान था जो खड़ा हुआ, और तुम उससे बचने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो खाली वसवसा अगर कितना ही गलीज क्यों ना हो, अगर उस वसवसे को ख्याल का हिस्सा बना के उस सोच को लज्जत का सबब ना बना लिया जाए, हत्ता कि गैर महरम के ऊपर आपकी नजर पड़ गई, तो फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका वस्सानियतु अलैका, जो पहली नजर तुझे हासिल हुई तो वो तेरे लिए है। लेकिन अगर तूने नजर का ततब्बो किया और फिर तेरी नजर ने दोबारा पीछा किया, तो वो तेरे ऊपर वबाल बन जाएगी। तो ख्वाहिश का, वसवसे का, और किसी ऐसी चीज का दिल और दिमाग की स्क्रीन पे उभरना और ख्याल पैदा हो जाना, ये कोई बात नहीं है। इंसानी जिंदगी के अंदर कितने हजार ख्यालात जो है वो इंसान के दिमाग में जो है वो पैदा होते हैं, और पैदा हो करके मिटते हैं, फिर नए पैदा होते हैं। कभी भी इंसान का दिमाग खाली नहीं रहता, हर वक्त सोचता है। आप अगर ये तय कर लें कि मैं कुछ नहीं सोचना, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं सोचता। ये कभी हो नहीं सकता कि आपका दिमाग हो और उसके अंदर जो है वो कोई ख्याल ना चल रहा हो। हजारों लाखों ख्यालात का एक हुजूम गुजरता है। तो इंसान का दिल, दिमाग इस तरह भागता है। आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो ख्यालात पाकीज़ा होंगे। देखिए, आप गंदगी के ढेर से गुजर रहे होंगे तो ख्यालात उसी तरह के होंगे ना। और अगर फूलों की रवश से गुजर रहे होंगे, सहने चमन से गुजर रहेंगे, तो ख्याल उस तरह के होंगे ना। आप जो है वो किसी बाजार से गुजर रहे होंगे तो ख्याल उस तरह के होंगे, और मदीने की गली से गुजर रहे होंगे तो फिर ख्याल उसी तरह के होंगे ना। इस वक्त आपके ख्यालों की दुनिया किसी और जहां में आबाद है, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का फरमान सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने को गवैया गजल गा रहा हो, तो फिर ख्याल की वादियों में भटक के कहीं आप और खड़े होंगे। अब बात हुजूर के फरामीन की हो रही है, तो तसव्वुर फिर गुंबद खजरा के मकी का ही होगा ना, तसव्वुर तो फिर शहर हबीब का ही होगा। लेकिन अगर आप बातें दूसरी जानब की कर रहे हो, तो तसव्वुर फिर उधर जाता है। और इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि गाने की तर्ज पे नात नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि गाने की जो मारूफ तर्ज होगी, जब उस तरस पे नात पड़ी जाएगी, तो सुन आप नात रहे होंगे, तरस से आपके दिमाग और आपके ख्यालात भटक के कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ये गवारा ही नहीं है कि जिक्र रसूलुल्लाह का और ख्याल कहीं और जा रहा हो, ख्याल आवारा हो और भटक रहा हो। जब तज़किरा हुजूर का हो रहा हो, तो ख्याल भी गुंबद खजरा के मकी का ही होना चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इंसानी जिंदगी के अंदर इंसान का ख्याल भी भटकता है, सोचें भी भटकती हैं, दिल में भी कहीं कुछ आता है। लेकिन पकड़ और गिरफ्त उस वक्त होती है जब इंसान उस ख्याल पे अपने आप को उस राह पे डाल देता है। लालच का पैदा होना भी
شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ جب اکبر نے دین الہی نکالا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس کے مقابلے میں آیا۔ آپ جانتے ہیں وہ تاریخ، تو اس نے کہا تھا کہ السلام علیکم یہ مسلمانوں کا شعار ہے، تو ایک نیا لفظ لے کر آتے ہیں، جب بھی کوئی کسی کو ملے تو اس کو کہے اللہ اکبر، وہ بھی جواب میں کہے اللہ اکبر۔ یہ اپنی طرف سے وہ نئی چیز لے کر آئے، لیکن اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلام۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا، تیری آبرو میری آبرو ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیرا مال میرا مال ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسرے سے انہیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم سلام بھی لیں اور جڑے بھی کاٹ دیں تو بھی ہم نے سلام لیا ہی نہیں، ہم نے منافقت کی تھی۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، تو میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو پھیلاؤ گے تو امن پھیلے گا۔ سلام سلامتی سے ہے، یہ آپ امن دیتے ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو سزائے موت کا حکم ہو گیا، تو اس قیدی سے پوچھا سزائے موت سے قبل تیرا آخری حق؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو کہا کہ سزائے موت کا قیدی ہے، تو وہ کہتا ہے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ۔ تو دربار لگا تھا، تو وہ قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ آخری خواہش پوری ہو گئی، جلاد لے جانے لگے، قتل کرنے لگے۔ کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے میری ضمانت دے دی ہے، مجھے آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں کب کیا؟ کہا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تمہیں سلامتی ہو۔ تو جس کو تم سلامتی کہہ چکے ہو تو کیا اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ مسکرانے لگا، کہا جاؤ میں نے اس کو آزاد کیا۔ وعلیکم السلام کہہ دیا تو پھر سلامتی ہوگی نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور پہ سلام پڑھا کرو۔ حضور پر جب سلام پڑھو گے تو حضور بھی سلام کا جواب دیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ شعر پتہ نہیں وزن میں ہے کہ نہیں، لیکن شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ہمارے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور یہ ہم نے اپنی اولاد کو بچپن سے سکھانا ہے۔ اگر ہم نے ان کو اعلیٰ ڈگریاں بھی کروا دی، ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی کروا دیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ بنیادی سبق حضور کا نہ پڑھایا، تو پھر وہ اس تعلیم کے باوجود بھی آپ کو آپس میں الجھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے کا گریبان ان کو نوچتا ہوا آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا یہ بنیادی سبق تو ماں کی گود سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھانا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے بتاؤ، جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو، جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو، تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے، کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو حضور کا فرمان یاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اس کو داخل کرنا ہے کہ ہمارے رویے اتنے خوبصورت ہو، ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم حضور کے غلام ہو۔ ہمیں خوبصورت رویوں کا درس دیا گیا ہے، ہمیں خوبصورت رویوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ زبان کو صاف کریں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی سوچوں کو عفت دیں، اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جس کے 2 دن برابر ہیں، آج کا اور کل کا، تو وہ خرابی پہ ہے۔ سرخرو وہ ہے کہ جس کے دونوں دنوں کے اندر واضح فرق ہو، ہر لمحہ اس کا بہتری کی طرف چلا جا رہا ہو، تو وہ ترقی کی طرف ہے، ورنہ وہ تنزل کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے اندر کو پاک کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں۔ ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوگی، اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے۔ تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی تعلیم اور
ترغیب اسی لیے ہمیں دیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کر، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، اگر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہو تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔